कलअदम जमातों के साथ रवाबित और बैठकें। चौधरी निसार पर तनकीदी तीर। सेनेट के इजलास में गर्मा गर्मी। क्या कौमी असेंबली में भी हंगामा बर्पा होगा? अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और जबरी तब्दीली मज़हब का बिल मंजूर तो हो गया, लेकिन सिंध हुकूमत मुश्किल में आ गई। मुतादिद मजहबी जमातों की तनकीद। क्या अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो पाएगा? और आज पाकिस्तानी सिनेमाओं में भारतीय फिल्मों की नुमाइश। फिर दिल लगी होगी या अवामी हेरा फेरी? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। हुकूमत इस वक्त मुश्किल में है। पैनमा हंगामा था, डॉन लीक से, और अब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की बैठक है। पीपल्स पार्टी ने तो पहले ही कौमी असम्बली में सानिया क्वेटा के हवाले से बनाई गई कमेटी कमीशन और उसकी रिपोर्ट पर तहरीक इल्तवा जमा करवा दी थी, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जमा करा दी है। चौधरी निसार ने वीकेंड पर एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपना दिफा करने की कोशिश की, और उनकी मासूमियत हम अगर ज़रा देखें, उनका कहना था कि उनको नहीं मालूम था कि जिन लोगों से जो दिफा पाकिस्तान काउंसिल के रुकन हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे, उनकी रुकनियत या वो शामिल है कलअदम जमातों से उनका ताल्लुक़ है। तो अभी देखना है कि चौधरी निसार ज़िम्मेवारी से वो बात करेंगे, वो जवाबदेह होंगे कौमी असम्बली को। लेकिन अगर हम सिंध चले, वहाँ एक बिल मंजूर हुआ था नवंबर में, और बहुत धूम से हुआ था और बहुत उसकी तारीफ़ की गई थी, और वो बिल था जबरी तौर पर मज़हब तब्दील करने के हवाले से एक कानून था, उसका हिस्सा था। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में एक अच्छा कदम होता है, उसकी तारीफ़ भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ क़दामत पसंद क़ुव्वतें जो होती हैं वो फिर पुश बैक करती हैं। वो कोशिश करती हैं कि ये वो कोशिश करें कि ये बिल रुका जाए और उसको दबाव डालने की कोशिश करें असेंबली पर। लेकिन अगर हम पस मंज़र में देखें तो ये बिल जो है बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ये बहुत सालों से सिविल सोसाइटी की कोशिश थी कि ये बिल मंजूर हो, और जो बच्चियाँ जिनको अगवा किया जाता है, वो गरीब ख़ानदानों से उनका ताल्लुक़ होता है, उनकी ज़बरदस्ती शादी भी की जाती है, उनके गरीब ख़ानदान पर भी दबाव होता है, उसको भी देखना ज़रूरी है। तो क्या हो सकता है कि पीपल्स पार्टी मजहबी जमातों और कुछ कलअदम तंजीमों की जमातों के दबाव में आ जाए? शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, और यही तवक्को की जा रही है कि सानिया क्वेटा के हवाले से जो कमीशन बनी थी उसके रिपोर्ट पर जो तहरीक इल्तवा जमा करवाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पीपल्स पार्टी ने, उस पर बहस होगी। लेकिन देखना ये होगा कि चौधरी निसार साहब खुद जवाबदेह होंगे आज या कल में, और कब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी साहब, और सबसे पहले एजाज साहब आपसे ही पूछूंगी कि आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस बहस में? जी बहुत शुक्रिया अंबर। मेरी तवक्कुआत कोई ऐसी नहीं है कि ये समझ लिया जाए कि वहाँ पर सब अच्छा हो जाएगा। हमारा असल में हदफ ये है कि हम जो पनामा पेपर्स का बड़ा मसला है इसको फरामोश ना होने दें, और इसे हम आवाम की आवाज़ बना चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, तालीम के फ़ुक़दान, सेहत की सहूलतों का फ़ुक़दान, इन सारी चीज़ असल इसकी जड़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रूलिंग एलीट है वो बहुत करप्ट है, और आज से नहीं बड़े अरसे से करप्ट है। यहाँ पर छोटे मोटे चोरों और डकैतों के ऊपर तो कानून नाफिज कर दिया जाता है, लेकिन वो लोग कि जो साहिब सरवत भी हैं और साहिब इक़्तिदार भी हैं, उनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं करता है पाकिस्तान में। चुनांचे ये इंकिशाफ जो पनामा में हुआ वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, सहाफ़ियों के एक बैनुल-अक़वामी फोरम ने किया जो एक बरस तक। जी बिल्कुल, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका भी फराहम हुआ। तो आपका ज़ाहिर है चाहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद कौमी असम्बली में पेश हों, जवाबदेह हों, और इसके अलावा चौधरी निसार भी कौमी असम्बली में पेश हों? जी ज़ाहिर है ये दोनों की जिम्मेदारी है। ये कोई मतलब उनका प्रिविलेज नहीं है कि वो घर बैठे रहें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए लोगों को जवाब दें। जिस पार्लियामेंट के तक़द्दुस का और उसकी अहमियत का और उसको यानी तकरीरें की जाती हैं नून लीग की तरफ से और दीगर सियासी जमातों की तरफ से, वहाँ पर बदजाए उतम जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको पेश होना चाहिए। और वज़ीर आज़म का पेश होना तो इसलिए अज़बस ज़रूरी है कि उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ये फ़िक्र अदा किए कि ये हैं वो वसाइल कि जिनके नतीजे में हमने लंदन के फ्लैट ख़रीदे हैं, और इसका तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज़ मौजूद हैं
لیکن ان کے وکیل نے سپریم کورٹ نے بالکل اس سے برعکس بات کی. تو کیا یہ لازم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے پاکستان جی یہی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ سیاسی بیان یہ جھوٹا تھا یا وہاں جو کہا گیا وہ جھوٹ ہے؟ یہی قوم چاہتی ہے کہ پتہ چل جائے. اعجاز صاحب آپ سے سوال ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف پیش ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں تو اس روز عمران خان صاحب بھی ہوں گے؟ جی عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر وزیر اعظم آئیں گے وضاحت دینے کے لیے تو میں بھی پارلیمنٹ کے اندر آ جاؤں گا. اصل میں یہ فوکس رکھنا چاہتے ہیں ہم کہ پیناما پیپرز سے فوکس ادھر ادھر شفٹ نہ ہو. باقی ایشوز کو بھی ہم لے رہے ہیں لیکن اعجاز صاحب اصل میں بات یہی ہے کہ پیناما مجھے کہہ لینا دیں ایک فکرہ کہ بہت ہی سینئر وزیر ہیں خواجہ آصف صاحب. انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہا کہ میاں صاحب آپ فکر نہ کریں یہ چند دنوں کا مسئلہ ہے, لوگ بھول جائیں گے. جس طرح ایل این جی کے سکینڈل کو, جس طرح نندی پور کے یا نیلم جیلم کے سکیمز کو بھول گئے ہیں اس طرح بھول جائیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بین الاقوامی سطح پہ آئی اور ان 8-9 ماہ کے اندر دوسرے 2-3 سربراہان مملکت ہیں, فیصلہ ہو گیا ان کے بارے میں, لیکن ہمارے ہاں ساری ثبوت فراہم ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. اعجاز صاحب لیکن اگلے پوائنٹ سے جانے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اس وقت جو عدالت ہے انہوں نے کہا ہے کہ ثبوت تمام فراہم نہیں ہوئے, لیکن اگر ہم دوسری بات پر آئیں, چودھری نثار اور جو تحریک التوا جمع کروایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کوئٹہ کمیشن کے حوالے سے, اس پر اگر بات کرنا چاہیں آپ کیا چاہتے ہیں چودھری نثار سے کیا سوال پوچھے جائیں گے؟ دیکھیے اصل میں تو بالکل واضح ہے جو جسٹس قاضی نے سوالات کیے ہیں اور ان کا انہوں نے ٹھیک طرح جواب نہیں دیا. یعنی یہ کہہ دینا کہ اس بات کا جواب یہ ہے کہ 2014 میں ایک دفعہ اجلاس ہوا تھا, یعنی یہ کوئی بات ہے کرنے کی. پھر یہ کہہ دینا کہ اس جواب کا تعلق جو ہے وزیر اعظم ہاؤس سے ہے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ جو کیبنٹ کا ممبر ہے وہ تو دیگر منسٹریز کا بھی پوری طرح ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے. کیبنٹ کی بات حکومت کی بات ہوتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں ذاتی عزت میری بڑی عام ہے, چودھری نثار ایکسپوز ہو گیا, اس کا بڑا ایک سٹیچر بنا ہوا تھا سیاست کے اندر. میں نہیں سمجھتا کہ قومی عزت اور وقار کے اوپر اس کی ذاتی عزت مقدم ہے. مجھے بالکل ایسے لگا کہ بالکل ہی یعنی ایک بھانج آدمی ہے عقل کے اعتبار سے جو اپنی ذاتی عزت کو انا کا ذاتی عزت نہیں ہوتی, انا ہوتے ہیں, اجتماعی عزت ہوتی ہے, قومی مفاد ہوتا ہے. لیکن اعجاز صاحب ان کا تو یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا جو استعفیٰ ہے جمع کروایا تھا, دیا تھا وزیر اعظم کو, لیکن وہ استعفیٰ منظور نہیں ہوا. دیکھیں نا, میں استعفیٰ دینا چاہوں تو میں سیدھا پارلیمنٹ کو بھی دے سکتا ہوں, سیدھا میں بھیج بھی سکتا ہوں. یہ وزیر اعظم نہیں اگر استعفیٰ ان کا ایکسیپٹ کر رہے تو تحریک انصاف نے ان سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا ہوا ہے پہلے سے ہی, اور اگر ان کے وزیر کیبنٹ ممبر ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ استعفیٰ وزیر اعظم دیں. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے کافی گرما گرمی چل رہی ہے, جو ہمارے سننے میں آ رہی رپورٹس آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان. میرا آپ کو سوال یہ ہے کہ اگر ایک کیا کہتے ہیں ایک مہذب بحث نہیں ہو سکتی قومی اسمبلی میں ان معاملات پر؟ کیونکہ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ کاغذات جو ہیں پھاڑے جا رہے ہیں, تو ان کا یہی سوچنا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مچھلی منڈی بنا دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں امبر, آپ مجھے یعنی جتنا تعارف آپ سے مجھے معلوم ہے کہ آپ پوری طرح جرنلزم کو سمجھتی ہیں اور صرف پاکستانی کی پارلیمنٹ نہیں دیگر پارلیمنٹس کے اوپر بھی آپ کی نظر ہے. تو یہ تو معمول کی کارروائی ہے, یہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو اپوزیشن ہو اس راستے سے گزری ہوئی ہے. ویل میں جا کے جمع ہو جانا, ایجنڈا پھاڑ دینا, شور رمپس ہونا, یہ کامن ہے. اس سے بھی زیادہ پارلیمنٹس کے اندر ہوتا ہے. اس کو اتنی اہمیت نہ دیں. اہمیت یہ دیں اس بات کی ہے کہ جو ہاؤس کا کسٹوڈین ہے وہ ہاؤس کو کس طرح لے کے چلتا ہے. دیکھیں نا, اگر اس کے اوپر تحریک التوا آ جاتی ہے, یہ جو چودھری نثار صاحب نے نیا ایشو کھڑا کر دیا ہے اور اس پہ بحث ہو جاتی ہے, جی اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے, جو بات کرنا چاہیے دینا چاہیے. اور جو پہلے روز ہوگا, اگر خورشید شاہ صاحب کے بعد تحریک انصاف دوسری بڑی اپوزیشن ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کو گفتگو کا موقع دے دیا جاتا تو کچھ نہ ہوتا. یعنی یہ سوائے اس کے کہ وہ بہت بولے تھے, اس کے بعد عمران خان پارلیمنٹ میں نہیں تھے لیکن ساری گالیاں, ساری تنقید اس کی عدم موجودگی میں عمران خانی کے اوپر ہوئی. تو ظاہر ہے اس کا کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ اپنا
ریکارڈ کراتے کہ آپ پارلیمانی روایت کو آپ نے برقرار نہیں رکھا، اس لیے کہ جو تحریک استحقاق ہوتی ہے وہ یعنی چیمبر میں کل نہیں کی جا سکتی، اسے پیش کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، پیش کیا جاتا ہے اور بحث ہوتی ہے۔ دیکھیں گے کہ آج بھی بحث کس طرف جاتی ہے۔ بہت بہت ہم سے بات کرنے کا اعجاز چودھری صاحب، لیکن اب ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد سندھ میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جو بل منظور ہوا تھا اس پہ بات کریں گے کہ کیا اب پیپلز پارٹی کی حکومت دباؤ میں آ کر اس کو روک لے گی، تبدیل کرے گی، ترمیم کرے گی۔ بریک کے بعد بار پھر خوش آمدید۔ صوبہ سندھ میں جبری طور پر مذہب تبدیل کرنے کا قانون 24 نومبر کو صوبائی اسمبلی میں منظور ہوا، جسے سول سوسائٹی کی کئی سالوں کی کوششوں سے تیار کیا گیا تھا تاکہ صوبے میں اقلیتی برادری کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ قانون بننے سے پہلے سے گورنر سندھ کے دستخط درکار ہیں، تاہم JUIF اور دیگر مذہبی جماعتوں نے اسے اسلام مخالف قانون قرار دیتے ہوئے اسمبلی پر دھاوا بولنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ دیکھیے تفصیل اس رپورٹ میں۔ برسوں سے ہندو اور مسیحی برادری میں جبری طور پر مذہب تبدیل کرنے کا معاملہ وقتاً فوقتاً اٹھتا رہا ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے 1000 سے زائد بچوں کی ہر سال جبری شادی کروا کر مسلمان کیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ صوبہ سندھ میں زیادہ شدید ہے، جہاں پر پاکستان کی ہندو آبادی کا 90% رہتی ہے۔ رواں برس جون میں سینٹ کی مذہبی امور سے متعلق قائمہ کمیٹی نے زبردستی مذہب تبدیل کرنے کو غیر قانونی اور اسلام کے اصولوں کے خلاف قرار دیا۔ تاہم جب سندھ کی صوبائی اسمبلی نے اقلیتوں کے بل کو منظور کیا، جس کے مطابق اگر کوئی کم عمر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مذہب تبدیل کر لیا ہے تو اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا، تاہم کم عمر کے والدین یا کفیل اپنے خاندان سمیت مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم مذہبی جماعتوں، جن میں بعض کے تعلقات کالعدم تنظیموں سے ہیں، کم عمر بچے کے مذہب کو تبدیل کرنے کو جبری قرار دینا غلط قرار دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ اگر اس متعدد قانون میں ترمیم نہ کی گئی تو سنجیدہ نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ گزشتہ جمعے کو سندھ کے پارلیمانی امور کے سینئر رہنما نثار کھوڑوں نے قانون میں نظر ثانی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی مذہب کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یہ بل نو عمر شادی کی روک تھام کے لیے تھا۔ دوسری جانب سندھ اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے صوبے کے پولیس چیف کو ان 14 اراکین اسمبلی کو تحفظ فراہم کرنے کی درخواست دی ہے جنہوں نے اس قانون کے لیے تعاون کیا۔ تاہم ہندو برادری نے قانون کی موجودہ شکل کو خوش آئین قرار دیا ہے۔ یہ بہت اچھا بل پاس ہوا ہے۔ اس بل سے پہلے جو ہے وہ کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ اس بل کے بعد ایسا ہو گیا ہے کہ 18 سال تک جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ لڑکی کا یا لڑکے کا کسی کا بھی اس سے پہلے زبردستی جو ہے وہ مذہب چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے زبردستی کی تو کرمنل لا کے تحت جو ہے وہ اس کو پنشمنٹ ہوگی، جس کی سزا 5 سال تک ہے۔ پہلے تو یہ گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں گی کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ سوچا، اور ہم بہت ہی خوش ہیں کہ یہ قانون پاس ہوا ہے۔ چھوٹی بچیاں جو معصوم، جن کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، چھوٹی لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو کنورشن میں جو کنورٹ کرتے ہیں فورسبلی، اس کو روکنے کے لیے بہت اچھا بل پاس کیا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ صحیح ہے، ویلڈ ہے، اور جتنا امپلیمنٹ ہو اس بل کی اتنا فائدہ مند ہے اس مینورٹی کمیونٹی کو۔ اس بل پر جو رد عمل ہمیں سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے، مشکلات جو صوبہ سندھ کی حکومت کا سامنا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کپل دیو، جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، کارکن ہیں۔ کپل، آپ سے پوچھوں گی کہ یہ بہت ضروری تھا بل، کیونکہ بہت سالوں سے سول سوسائٹی کی کوشش تھی، کیونکہ یہ معاملہ کافی سالوں سے چل رہا تھا، کیوں ضرورت پیش آئی تھی؟ دیکھیں اس بل کے حوالے سے میرے خیال میں سول سوسائٹی پچھلے میں تو یہ کہوں گا دہائیوں کی ایک کوشش تھی۔ یہ مسئلہ بہت بڑا سنگین مسئلہ تھا، جس طرح آپ نے ایک پیکیج میں بھی رپورٹ میں دکھایا کہ سالانہ 1000 بچیوں کی جو جبری جو مذہب کی تبدیلی کا وہ کیسے اس کیس کے جو نتائج ہوتے ہیں، اکثر جس بھی ایک فیملی کا کوئی بھی ایک سنگل انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس پوری فیملی کو یہاں سے مائگریٹ ہونا پڑتا ہے، تو دیٹ برنگز اے بیڈ نیم ٹو دا کنٹری۔ یہ تو ہمارے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں اس بل میں ایسی کیا چیز ہے، یہ تو ہمارے اس ملک کا ایک پازیٹیو امیج ہے، جہاں پر ایک مودی سرکار وہاں پر مسلمانوں کو گائے کے گوشت پہ کبھی کسی مسئلے پہ وہاں پر مارے۔ ہم تو دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ملک میں 21 کروڑ مسلمانوں کو نہیں سنبھال سکتے، ہم اپنے ملک میں 50 لاکھ جو ہندو بستے ہیں، ہم تو ان کے حق کی جو بات ہے وہ کر رہے ہیں۔
یہ تو اچھی خوشائند بات تھی کہ اس قسم کا جو بل آیا. یہ تو میرے خیال میں جتنا مذہب ہم نے بھی اسلام کو پڑھا ہوا ہے, ہم نے بھی بچپن سے اپنی جو دینی جو ہمارے سلیبس کریکولم میں ہم نے بھی اسلامیت پڑھی ہے, ہم نے تو کہیں نہیں لکھا ہوا دین میں تو یہ لا اکراہ فی الدین, جین میں زبردستی نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ موجود ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ پیپلز پارٹی کی, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. شرمیلا صاحبہ, نثار کھوڑو صاحب نے کہا کہ وہ نظر ثانی کریں گے, تو کس پہلو پہ نظر ثانی کریں گے؟ کیونکہ اس وقت جو بل ہے اس کو کافی بحث ہو چکی تھی 3 ماہ میرے خیال میں, اور پھر جا کر یہ اسمبلی میں منظور ہوا تھا. جی بہت شکریہ امبر صاحبہ. دیکھیے بل پہ تو بہت زیادہ ڈیلیبریشنز ہوئی تھی, اور نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ جو دیگر جماعتیں اسمبلی میں موجود ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں موجود تھیں, اور ایک کلاس کے اوپر ڈیلیبریشن ہوئی تھی. اور ہماری کوشش یہی تھی کہ جو ایک بہت دیرینہ شکایت رہی ہے صوبہ سندھ کے حوالے سے, بلکہ پورے پاکستان میں ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ صوبہ سندھ اور سندھ اسمبلی ایسے ایشوز کے اوپر لیڈ لیتی ہے, تو یہ فورسڈ کنورژنس کا جو ایک ایشو آ رہا تھا اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری تھا, اور اسی حوالے سے یہ بل آیا اور یونانیمسلی اسمبلی سے پاس ہوا. اس اسمبلی کے اندر MQM بھی ہے, اس اسمبلی کے اندر فنکشنل بھی ہے, اس اسمبلی کے اندر نون لیگ کے بھی لوگ ہیں. اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ شاید ایک آدھ کوئی ایسے کلازز ہیں جس پہ کچھ ریلیجس رہنماؤں کو تحفظات ہیں. بالخصوص ایک کلاز جس کا میں ذکر کرتی چلوں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے لوگ کنورٹ نہیں کیے جا سکتے جبری طور پہ. ایک چیز بڑی واضح رہے کہ ہم یہاں پر جبری فورس کنورژن کی بات کر رہے ہیں, ولفل کنورژن کی بات نہیں کر رہے ہیں. جہاں تک اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن ہاں اگر آپ جبری طور پہ کسی سے اس کے مذہب کی تبدیلی کراتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی یہ تو ہمارے اسلام میں بھی الاؤڈ نہیں ہے. یہ 2-3 ایسے شرمیلا صاحبہ, کس طرح سے تعین کیا جائے گا کہ جبری طور پر مذہب تبدیل کیا گیا, یہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد سے اور کپل صاحب سے. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. شرمیلا صاحبہ, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ایسا کلوز ہے جس پہ نظر ثانی کی جائے گی, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں 168 ممبرز جو ہیں سندھ اسمبلی میں, اس میں ایسی ان میں سے کوئی بھی جو اعتراض کریے جماعتیں وہ نہیں ہیں. تو اور جماعت الدعویٰ جو ایسی تنظیم ہے جو واچ لسٹ پہ ہے, انہوں نے بھی ایک ریلی نکالی تھی اس کے خلاف. تو ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں جو نمائندگی نہیں کرتی سندھ اسمبلی میں عوام کی, ان کے دباؤ میں آ کے پیپلز پارٹی ترمیم لانے کی کوشش کر رہی ہے, چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. نہیں امبر صاحبہ, ہرگز ایسی بات نہیں ہے. سندھ اسمبلی نے ماضی میں بھی بڑی لیڈز لیے ہیں, جس طرح سندھ چائلڈ میریجز ایکٹ ہے, اور مجھے بڑی فخر محسوس ہوتا ہے جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں واحد سندھ اسمبلی ہے جو یہ بل پاس کروا چکی ہے, کوئی اور اسمبلی یہ نہیں کروا سکی. اسی طریقے سے there are so many bills. میرج رجسٹریشن ایکٹ جو ایک بہت دیرینہ خواہش تھی مائنورٹیز کی کمیونٹی کی, وہ بھی ہم نے یہاں سے کیا ہے, اور یہ بھی گڈ انٹینشن سے کیا گیا. دیکھیے اسلام کے اندر بھی جبری کنورژن اپنے مذہب سے جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. ہم نے کوئی بھی کام شریعہ یا خدا نخواستہ اسلام کے منافی نہیں کیا ہے. ہاں لیکن اگر پھر بھی کچھ لوگوں کو شکایات ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی از اے ویری پروگریسو جماعت, اور ہم وی بلیو ان کریٹنگ اے کنسنسس اینڈ موونگ اہیڈ. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو ریلیجس اسکالرز ہیں, پہلے بھی ان سے کنسلٹیشن ہوئی تھی اور اب بھی کنسلٹیشن کریں گے. اٹس ناٹ اے میٹر آف ایگو, ہم اسے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک اچھا کام ہوا ہے تو اچھی طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہو. تو ہم ڈیفینیٹلی وہ تمام کلازز کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہیں. جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ شاید کچھ ورڈنگز کے حوالے سے کنفیوژن آ رہی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ کچھ ایسی ورڈنگز سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید 18 سال سے کم عمر کے لوگ ول کنورٹ نہیں کر سکتے. آئی تھنک دیر از نتھنگ آف دس سارٹ ان دا بل. آئی تھنک دیر از سم کنفیوژن ریگارڈنگ دی ورڈنگز. کپل, آپ کو لگتا ہے کہ جو کنفیوژن ہے, جو ابہام ہے, وہ الفاظ میں ہے یا شکل ہے اس وقت اس بل کی, اس کو ایسے ہی جانا چاہیے؟ دیکھیں بل تو ایسے ہی جانا چاہیے. اگر ہم ہینڈ فل ایک چند مطلب میں کہوں گا کچھ ایک ٹولہ ہے جن کا مطلب کہ وہ واچ لسٹ پر جیسے آپ نے کہا, اگر ہم آج ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر, یہ بات سمبولک ہے,
بات سمجھنے کی یہ اگر آج ہم چند لوگوں کی وجہ سے بل نہیں پاس کرتے تو کل تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی یا سندھ اسمبلی کوئی بل پاس نہیں کر سکتی ہے. اس میں ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے؟ یہ بل 168 ممبرز ہیں, سارے پڑھے لکھے ماشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے ہزاروں سول سوسائٹی کے لوگوں نے سالہ سال اس پہ ڈیلیبریشنز کیا. ان کے نظر میں کیا ایسے ورڈز نہیں ہے؟ آج یہ چند جو لوگ ہیں ان کو ورڈز وہ نظر آتے, کسی اور کو ورڈز نظر نہیں آتے. ایسے کون سے ورڈز ہیں؟ یہ ان کی نیت کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی ول دکھائے. اور میں یہاں پر ایک بات یقیناً رکھنا چاہوں گا کہ سول سوسائٹی نے جس طرح پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر ڈالا تھا کہ بھائی یہ بل پاس کریں, یہ بل لائیں, تو اب سول سوسائٹی کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے اس اچھے اقدام کے پیچھے کھڑی ہو. اگر وہ بل کے خلاف ریلیاں نکال سکتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس بل کے حق میں ریلیاں نکالیں. کچھ نہیں, اگر وہ چند ہے تو میں کہتا ہوں سول سوسائٹی ہر شہر میں, پوری سندھ میں ہماری میجورٹی جو جہاں پہ بھی ڈسٹرکٹس میں ہندو کمیونٹی رہتی ہے ان کو نکلنا چاہیے اور پیپلز پارٹی کے اچھے اقدام کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں اس کے کوئی بلیک میل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. شرمیلا صاحبہ, جو تھریٹس, جو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ تھریٹس ہیں جو رکن اسمبلی ہیں ان پر, وہ کتنی سنگین ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے؟ دیکھیے حقیقت تو ہے کہ کچھ ایسی تھریٹس ضرور آئی ہیں جو ان تمام کمیٹی کے ممبران ہیں جنہوں نے اس بل کے اوپر ڈیلیبریٹ کیا اور کافی عرصہ کیا, which is unfortunate I should say. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. دیکھیے جب ہم سندھ چائلڈ میرجز ایکٹ بھی لا رہے تھے اس وقت بھی ہم نے سول سوسائٹی کے لوگ, این جی اوز جو اس معاملے پہ کام کر رہے تھے اس کے ساتھ کنسلٹیشن کی تھی اور ایک کنسنسس بل ہم لے کر آئے تھے. یہاں میں آپ کے محترم مہمان کی بات کی میں کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے کسی قسم کا کوئی پریشر یا کوئی تھریٹ ہم بالکل محسوس نہیں کر رہے. سندھ اسمبلی ہیز آلویز ٹیکن لیڈ, پیپلز پارٹی ہیز آلویز ٹیکن لیڈ ان سچ ایشوز جو میرا خیال ہے کوئی اور اسمبلی نے نہ پہلے اٹھائے ہیں نہ ان فیوچر اٹھانے کا کوئی ہمیں اندیہ نظر آ رہا ہے. لیکن دیکھیے کسی معاملے کو بھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. یس ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہر چیز کے اوپر جو ایک آؤٹ آف دا آرڈنری آپ کام کرتے ہیں یا آپ کوئی بولڈ سٹیپ لیتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ ایسے عناصر ضرور ہوتے ہیں, بالکل آتا ہے. دیکھیے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ پرائیویٹ بل سندھ چائلڈ میرجز ایکٹ داخل کیا تھا اور پھر جب ہم اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنے بیٹھے, پھر اسمبلی نے اسے یونانیمسلی پاس کیا تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کہا کہ جناب یہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دینا چاہیے. ہم نے تو ایسی بھی باتیں سنی ہیں. جی ابھی بھی جی تو اب بھی ہم کچھ ایسی باتیں بھی سن رہے ہیں, لیکن that does not deter us from doing good. ہم نے یہ لوگوں کی بہتری کے لیے کیا ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں جو ماضی میں بہت بڑا ایشو بنے ہیں, جبری کنورژن, اس کو ہم ایڈریس کریں جو کہ وقت کی ضرورت ہے اور ہماری نیت صاف ہے. ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی بھی کام شریعہ کے خلاف نہیں کیا, نہ ہم سوچ سکتے ہیں. لیکن آف کورس اگر کہیں پر کسی کو ایشو آ رہا ہے تو وی ول ٹاک ٹو دیم, ہم ان سے بات بھی کریں گے, ہم ان کو کنونس بھی کریں گے, اور اگر کہیں ورڈنگز میں کوئی ایسا ایشو آ رہا ہے تو ہم اسے کریکٹ کرنے کو بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے. شرمیلا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ سول سوسائٹی کو اس وقت آپ کی حکومت کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا چاہیے, تعاون دینا چاہیے, ریلیاں نکالنی چاہیے ان سپورٹ؟ دیکھیے سول سوسائٹی میں جو پروگریسو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو اس بل کی تائید کر رہے ہیں, بالکل ان کو بات کرنی چاہیے. جس طریقے سے آپ کے محترم مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ریلیاں نکالیں, دھرنے دیں, لیکن میں ضرور کہوں گی کہ آپ بھی اپنی آواز اٹھائیں اس کے حق کے اندر. اور جسے کہتے ہیں نا دا سائلنٹ میجورٹی, ڈونٹ بیکم دا سائلنٹ میجورٹی. آپ بولیں, اچھا کام اگر ہوا ہے تو اس کو سپورٹ کریں, اس کی تائید کریں, کیونکہ یہ آپ کے ہمارے ہم سب کے بینیفٹ کے لیے ہے. کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ اگر جبری طور پہ اس کا مذہب چینج کرایا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اسلام میں بھی بہت بڑی زیادتی ہے. اور ایسی زیادتیوں کی روک تھام کے لیے اگر قانون سازی کی گئی ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی سپورٹ ملنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس کے کس طرح سے دفاع کریں گے؟ آج سینٹ میں بھی اس میں بات ہوئی اور کچھ سینیٹرز نے یہ کہا کہ حکومت سندھ نے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ بل منظور کیا تھا. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر بھی ہیں, JUIF کے بھی سینیٹر ہیں.
جو یہ باتیں ایسی کر رہے تھے؟ دیکھیے اب انفارچونیٹلی میں اس پہ کیا میں کمنٹ کروں امبر. دیکھیے مسلم لیگ نون کے اپنے نمائندے اسمبلی میں اس وقت موجود تھے جب یہ بل پاس ہو رہا تھا اور یہ بل یونانیمسلی پاس ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے وہ اپنے نمائندوں سے جو اسمبلی میں ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں اور اچھا کام کرنا چاہتے ہیں ان کی کم از کم ان سے بات کر لیتے یا ان سے مشاورت کر لیتے. دیکھیے بہت سے لوگ ابھی اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں امبر صاحبہ جو اس وقت آنی ہے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی دیکھیے میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس وقت کمنٹ اس بل کے اوپر کریں جنہوں نے یہ بل پڑھا ہی نہیں ہے. اینڈ آئی کین گارنٹی یو کہ یہ بغیر پڑھے اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں. صرف انہوں نے ٹیلی ویژن میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ویو چلی ہے اینٹی اس کے بل کے اوپر, ہاں تو لیٹس بی پارٹ آف دیٹ اینڈ لیٹس بی سم پیپل ڈو دیٹ انٹینشنلی. تو آئی تھنک دے بفور کمنٹنگ آن دس بل اینڈ کمنٹنگ اینٹی کمنٹس آن دس بل they should actually go ahead and read this bill and suggest if they think اگر آپ کی کوئی بہتر سجیشن آتی ہے there is no harm in collective wisdom. اگر آپ کی کوئی بہتر سوچ آتی ہے بہتر تجویز آتی ہے تو سندھ اسمبلی جو ہے it is very open to this. ہم بالکل بھی اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے. کپل قانون میں کس طرح سے تعین کیا جائے گا کہ یہ جو مذہب تبدیل کیا گیا ہے وہ جبری طور پر کیا گیا ہے, کیونکہ یہ شاید میجسٹریٹ کی آخر میں ان کا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں کہ ایک پروسیس ہے پورا یہ انویسٹیگیشن کا. اس کے بعد میں کہتا ہوں سب سے اچھی بات یہ میں شرمیل صاحب کی بات کو تائید کروں, لوگوں نے بل پڑھا ہی نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایک ٹائم فریم لکھا, اگر آپ نے بل جو چلایا 21 دن کا ایک 21 ڈیز کا 3 ویکس کا ایک مقرر ٹائم ہے جس کے دوران لڑکی کو جگہ پہ چھوڑا انڈیپینڈنٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا جہاں پر وہ اپنی فری ول کی چوائس کرے گی. اس کے بعد یہ تو نہیں اس نے ہندو ہی بننا ہے, اگر لڑکی کہتی ہے میں مسلمان بننی ہوں تو دیٹ از ہر چوائس, وہ اس کی چوائس ہے. وہ 21 دن میں تقابلی جائزہ بھی کرے گی, کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈی کرے گی, ناٹ اونلی ہندوازم, وہ اسلام بھی پڑھے گی, دیگر مذہب جس سے اگر وہ کرسچن ہے تو وہ بھی مذہب اسٹڈی کرے گی. اور جب وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرے گی تو دیٹ اٹ بیکمز ہر چوائس, وہ اس کی چوائس بنے گی نہ کہ اس کے پیرنٹس کی چوائس بنے گی. اس پوائنٹ پہ کسی کا ایکسیس نہیں ہوگا, اس کو پولیس کسٹڈی ہے اتنی. اس کے میں کہتا ہوں اور اس کی جو اسٹیٹمنٹ بھی لڑکی کی جو لی جائے گی وہ بھی ان کیمرہ اسٹیٹمنٹ لی جائے گی. یہ کوئی چیزیں پڑھیں ہیں بل کے اندر, میں کہتا ہوں یہ تو بل میں تو کہوں گا اس کو تحفظ فراہم. ایگزیکٹلی, اگر کل کو ہندو کمیونٹی یہ کہتی ہے بھائی فورس کرنا ہوتا ہے, کل کو ایک لڑکی ان آن کیمرہ اگر کہہ دیتی ہے اس میں کہ بھائی میں نے اپنی ول فل کیا ہے تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بچے گا. یہ تو ان کے فیور میں چیز ہے. اصل میں کچھ ایک مسئلہ یہ بھی عمر کا بھی ہے کہ 18 سال سے اگر کم ہو تو یہ شاید ایک تنازع جو بنا ہوا ہے عمر پہ ہے. تو ٹھیک ہے, میرے خیال میں کل کو ووٹ میں 14 سال کے 15 سال کے بچے ہیں وہ بھی ووٹ دینا شروع ہو جائیں. یہ تو انٹرنیشنلی ہے کہ 18 سال اڈلٹہڈ کا جو 18 سال کانسیپٹ ہے دیٹ از انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ. نہیں تو پھر آپ کل کو جو 7ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھتے ہیں وہ بھی ووٹ دینا شروع ہو جائیں, شناختی کارڈ ان کے بھی بنانا شروع کر دیں. اگر یہ حکومت بنا سکتی ہیں تو پھر تو اب کر دیں, ہمیں اجازت ہے اس بات کی. ٹھیک ہے. ایک اور جو ہم کہتے ہیں کہ جو بچیاں جن کو ظاہر ہے اکثر اغوا کیا جاتا ہے, یہ کبھی کبھی لینڈ لارڈز بھی ہوتے ہیں, تو اگر تھوڑا سا اس کا کانٹیکس بتا سکتے ہیں کہ کن حالات میں کن صورتحال میں ان بچیوں کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے زبردستی طور پر؟ دیکھیں کہ یہ سچویشن ایسے کریٹ ہوتی ہے اکثر لڑکیوں کو, اکثر جو ہندو کمیونٹی جو رہتی ہے نارتھ سندھ, یہ کیسز میں آپ کو بتاتے لوں جو سندھ کا جو بالائی سندھ ہے اس میں لڑکانہ, کشمور, گھوٹکی, جیکباباد, کنکوٹ یہ والا ایریا, ادھر یہ کیسز زیادہ ہوتے ہیں. وہاں پر ہندو کمیونٹی وہ جو رہتی ہے وہ اکثر, اور وہاں پر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ریسنٹ میں وہاں پر مشرومنگ گروتھ آف مدرساز ہے, وہاں پر ریلیجیوسٹی بڑھ رہی ہے. اگر یہ جے یو آفل اگر جو تھوڑا بہت جو ہینڈ فلز ہیں ان کا پریزنس صرف ادھر ہے, وہاں بھی ہے. جی ساؤتھ سندھ میں ان کا اتنا پریزنس نہیں ہے, صرف نارتھ سندھ میں ان کا پریزنس ہے. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, جلدی سے بریک سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس وقت آپ کی حکومت you stand by the bill? Yes, of course we stand by the bill, and not only our government بلکہ جو تمام اسمبلی کے ممبران ہیں جنہوں نے اس بل کو یونانیمسلی پاس کیا, they all stand by it. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے, ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ گورنر صاحب اس پہ اسینٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. دونوں صورتحال کے اندر اگر کوئی کلوز جو ہے جس کی ورڈنگز کچھ لوگوں کو مناسب نہیں لگ رہی تو ہم وی آر اوپن ٹو اینی سجیشن, اور اس میں کوئی ریویو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بات کرنے کا. لیک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد. انڈین فلموں کی سنیماؤں میں واپسی.
वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तानी सिनेमा मालिकान ने भारतीय फिल्मों पर पाबंदी उठा दी है और भारतीय फिल्मों की नुमाइश का आगाज़ आज से कर दिया है। न्यूज़ वाइज का वक्त तो अब ख़त्म हुआ है, लेकिन जाते जाते देखिए कि इसके अवामी राय क्या है। मज़ीद सारा अती की इस रिपोर्ट में, और मेरी तरफ से खुदाफिज। सिनेमा घरों के मालिकान में उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंचने के बायस सितंबर में बॉलीवुड फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसे अब उठाने का फैसला कर लिया है। भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी की वजह से सिनेमा का कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हुआ। यहाँ तक कि चंद सिनेमा तो कुछ दिनों के लिए पूरी तरह खाली रहे। सिनेमा मालिकान के मुताबिक भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी की वजह से सिनेमा के कारोबार में 30 से 50% कमी देखने में आई। पाकिस्तानी सिनेमा मालिकान की तरफ से भारतीय फिल्मों पर पाबंदी खत्म करने के फैसले पर अवाम का मिला जुला रुझान देखने में आया। ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है, उनकी मूवीज़। एंड आई थिंक जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ या हीरोइंस के नेम याद होने चाहिए। अच्छा, इंडियन मूवीज़ लगनी चाहिए। सिनेमाज वीरान हो चुके थे बिल्कुल। वो अपनी मूवीज़ में भी हमारे खिलाफ ही मूवीज़ बनाते हैं, ऐसी मूवीज़ उनकी हैं जो हमारे खिलाफ होती हैं, इसलिए वो मूवीज़ नहीं आने चाहिए। अच्छा था कि बैन थी, कम से कम हमारी मूवीज़ देखी तो जा रही थी ना उससे, क्योंकि लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट इंडियन मूवीज़ लगती हैं, बट दे डोंट रियलाइज़ के रियल में हो क्या रहा है, इंडियंस हमारे साथ कर क्या रहे हैं। तो इट इज़ बेटर कि ये बैन ही रहे तो बेहतर है। पाकिस्तानी फिल्म एग्जिबिटर एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तानी सिनेमा उन्हीं फिल्मों की नुमाइश करेंगे जिनको NOC हासिल है। ताहम पाक भारत कशीदगी के बावजूद भारतीय फिल्मों की गैर कानूनी तौर पर DVD की फरोख्त में किसी किस्म की कमी नहीं आई। हमारी जो सेल जैसे थी वैसे की वैसे रही। जैसे लोग देखते हैं वैसे ही देखते चले आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है इंडियन मूवीज़ की सेल पर। जब DVD शॉप पर भारतीय फिल्मों की फरोख्त पर कोई फर्क ना पड़े तो ज़बानी एहतजाज मानी नहीं रखता। कैमरामैन शबीर के साथ